आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। आज मैं बात करूंगा ट्रंप रिवॉल्यूशन या इनकिलाब ट्रंप की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो चुकी है। खास तौर पर यूरोपीय दारुल हुकूमतों में कोहराम मचा हुआ है। यूरोपीय लीडर, यूरोपीय इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो एक सख्ते के आलम में है। वो गुस्से का, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और हद ये है कि बाज़ यूरोपीय लीडर्स पिछले दिनों म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो रोते हुए पाए गए। वो यूं महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो यतीम हो गए हैं। और इसकी वजह ये है कि उनका जो माई बाप है पिछले 80 साल से, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, उसने अब ये कहा है कि वो यूरोप के सर से हाथ उठा रहा है। तो ये तब्दीली जो अमेरिका की पॉलिसी में आई है, 180 दर्जे की जो तब्दीली नज़र आ रही है, इसकी वजूहात पर मैं आज बात करूंगा। मेरा फोकस जो होगा वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे और उनकी पॉलिसियां होंगी। लेकिन इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं यूरोप के हवाले से बात करूंगा कि यूरोपीय ममालिक क्या चाहते हैं, वो रूस से क्यों खौफजदा हैं, वो रूस को क्यों नापसंद करते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार क्यों कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में आने से पहले ये कहा था कि वो अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। और उनकी जो पॉलिसी है, अगर उसे एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो अमेरिका फर्स्ट, यानी सबसे पहले अमेरिका की वो बात करते हैं। We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. उनका इस इलेक्शन में जो नारा था वो ये था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा या मेगा जिसको कहते हैं, ये उसका मुखफ़फ़ है, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब डोनाल्ड ट्रंप दाखिली महाज पर और खारजी महाज पर जो कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने में, इससे पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। और बाज़ लोग इसको ट्रंप का इनकिलाब कह रहे हैं या ट्रंप रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। ये रिवॉल्यूशन नज़रियाती मानों में रिवॉल्यूशन नहीं है, जैसे कि लोग इनकिलाब के हवाले से ये तस्वुर है कि ये कोई जब रिवॉल्यूशन इनकिलाब आता है तो उसके पीछे कोई आइडियालॉजी भी होती है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासी स्ट्रेटजी है, जो बहुत प्रैग्मेटिक है, जो बहुत अमली है, वो कारफरमा है। और डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा भी ये कह चुके थे कि अमेरिका को दूसरे ममालिक में, जो खुसूसन यूरोप में से थोड़ा सा पीछे इस लिहाज से हटना चाहिए कि अमेरिका पिछले 80 साल से यूरोपियों को पाल रहा है, उनका दिफा कर रहा है। तो वो भी कह रहे थे कि यूरोप अपने दिफा पे खुद ज़्यादा खर्च करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने दौरे हुकूमत में भी और दोबारा भी अब वो जब आए हैं तो वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यूरोप में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मफाद वो नहीं रहा जो कि सर जंग के ज़माने में था या उसके फौरी बाद था, बल्कि अब अमेरिका समझता है कि उसके मफादात दुनिया के दीगर खितों में हैं। और ख़ास तौर पर अमेरिका ज़ोर दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये ज़ोर दे रहे हैं कि हमें अमेरिका को मजबूत बनाना है। और हम जो दीगर पूरी दुनिया में जो हमने पाँव फैलाए हुए हैं और हम जो जंगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में मुदाखलत कर रहे हैं, NGOs को और गैर सरकारी तंजीमों को और सियासी पार्टियों को और मीडिया को और हेल्थ केयर में और एजुकेशन में जो दुनिया भर को में हम डॉलर्स की बरसात कर रहे हैं USAID के ज़रिए, वो जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है जॉर्ज सोरोस की या बिल गेट के ज़रिए, हमें ये दुनिया को ये फंडिंग बंद करनी होगी। क्योंकि अमेरिका जो है वो 36 खरब डॉलर का मकरूज़ है और अमेरिका का तिजारती खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप बड़े वाज़े अंदाज में ये कह रहे हैं कि हमारी सारी तवज्जो जो होगी वो अमेरिका के अंदर, अमेरिका की मईशत को मजबूत बनाने पर होगी, अमेरिका में दोबारा सनतें शुरू करने में होगी। देखिए,
یہ امریکہ 1776 میں اس نے برطانیہ کے خلاف جنگ کی، آزادی کی جنگ لڑی، اور اس میں اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 13 ریاستوں نے جو ہے وہ بغاوت کی، اور اس کے بعد وہ بغاوت کامیاب ہوئی، فوجی بغاوت، اور انہوں نے 1776 میں ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی۔ چند سالوں میں اس ملک نے اپنا آئین بھی بنا لیا۔ شروع میں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات جو تھے وہ کافی مشکل تھے، کیونکہ برطانیہ یہ قبول نہیں کر رہا تھا، یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اس کی ایک بہت پرائز جو سب سے قیمتی ایک کالونی تھی وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یورپی جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 15ویں صدی سے جب انہوں نے نئی دنیا یعنی جنوبی اور شمالی امریکہ دریافت کیا، کرسٹوفر کولمبس جو ہیں وہ 1492 میں گئے، اور اس کے بعد یورپی جو ہیں وہ مسلسل بحری جہازوں میں بیٹھ کر بحر اوقیانوس کراس کرتے رہے اور جا کر غلام بناتے رہے جنوبی امریکہ کے لوگوں کو، جنوبی امریکہ کی منرلز لوٹتے رہے، اور پھر انہوں نے شمالی امریکہ میں جا کر پلانٹیشنز کی، گنے کی اور تمباکو کی، اور اس کے لیے وہ جا کر افریقہ سے لوگوں کو زبردستی غلام بنا کر لاتے رہے، اور وہ ان غلاموں کے ذریعے انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا، چینی کی تجارت کر کے اور تمباکو کی تجارت کر کے، اور جو شمالی امریکہ کے جو معدنی وسائل تھے ان پر قبضہ کر کے، وہاں کے مقامی لوگوں کو مار کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے یورپی یہ کرتے رہے۔ امریکہ میں جو یورپین ہیں، جو سفید فام لوگ ہیں، ان کے آباء و اجداد وہ تھے جو کہ یورپ میں جو جس وقت مذہبی جنگیں ہو رہی تھی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان، اور پروٹیسٹنٹس ایک احتجاجی فرقے کے طور پر ابھرے۔ مارٹن لوتھر نے 16ویں صدی میں وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم کیتھولک کی ڈومینیشن نہیں مانتے، کیتھولک جو ہمیں مذہب کی بتا رہے ہیں تشریح وہ غلط ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ کی وجہ سے ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا جو بڑی تیزی سے پھیلا۔ پروٹیسٹنٹ فرقے کو روکنے کے لیے کیتھولکس نے ان کے ساتھ جنگیں کی، بعض جنگیں سال تک جاری رہیں، مثلا ایک جنگ 80 سال تک جاری رہی، ایک جنگ 30 سال تک جاری رہی، اور یورپ ڈیوائڈ تھا، یورپ تقسیم تھا۔ تو یورپ میں جو پرنٹنگ پریس کے ایجاد ہونے کے بعد جو ریفارمیشن کا پیریڈ آیا، جب انجیل چھپنا شروع ہوئی، انجیل کے ترجمے جو ہیں وہ شروع ہوئے عبرانی سے مقامی زبانوں میں، اس کو جب وہ کیا گیا، ترجمہ کیا گیا، تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ جو پادری ہمیں بتا رہے ہیں مذہب کے بارے میں یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یورپ میں یہ جو مذہبی جنگیں تھیں، اس میں بالآخر پروٹیسٹنٹس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ایک انلائٹمنٹ کا پیریڈ جو ریفارمیشن کے بعد یورپ میں آیا، اس میں تھنکرز آئے، نئے نئے فلاسفرز آئے، آئیڈیالوجیز آئیں، اور انہوں نے بالآخر انلائٹمنٹ کی 18ویں صدی میں، 17ویں 18ویں صدی 19ویں صدی تک یہ تھا کہ مذہب کو ریاست سے الگ ہونا چاہیے اور ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے۔ جو مذہبی لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مذہب کے سے وہ بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے انجیل اٹھائی اور بحری جہازوں میں بیٹھے اور وہ امریکہ پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں، خاص طور پر وسطی امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں اور دہی امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ مذہبی ہیں، جبکہ یورپ کے لوگ اتنے مذہبی نہیں ہیں۔ اور امریکی عیسائی جو ہیں، جن میں سے آپ بہت سارے انتہا پسند بن چکے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب امریکہ اور برطانیہ کے خلاف کے درمیان یہ جنگ آزادی کے بعد بھی جو جھڑپیں ہوئی، جنگیں ہوتی رہیں، وہ بالآخر 1815 میں غالباً آخری جنگ ہوئی برطانیہ اور امریکہ کے درمیان، اور اس کے بعد برطانیہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ بس امریکہ اب الگ ہو گیا ہے اور وہ ہم سے طاقتور ہو گیا ہے۔ 1823 میں ایک امریکی صدر تھے جیمز منرو، انہوں نے کانگریس میں ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی یورپی ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ جنوبی امریکہ میں آ کر یا شمالی امریکہ میں آ کر کالونیاں بنائے اور وہاں پر قبضے کرے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنوبی اور شمالی امریکہ کے جو دو بر اعظم ہیں، اس کے اوپر امریکہ کا راج ہوگا، امریکہ کا غلبہ ہوگا، امریکہ کی مرضی ہوگی۔ جیمز منرو نے یہ بھی کہا کہ ہم یورپی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہم یورپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، اس لیے ہم یورپ کو، خصوصاً برطانیہ کو، اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے معاملات میں یا ہمارے پڑوسیوں میں کے معاملات میں مداخلت کرے۔ اس کو تاریخ میں جیمز منرو ڈاکٹرین کہا جاتا ہے، جس میں امریکہ نے ویسٹرن ہیمسفیئر پر اپنا غلبہ، یعنی جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کو اپنا
علاقہ قرار دیا اور یورپیوں کو اس سے باہر کر دیا۔ 1823 سے لے کر 1910-15 تک امریکہ جو تھا وہ آئسولیشنسٹ تھا، یعنی وہ تنہائی میں تھا، اس کی دونوں طرف بڑے سمندر تھے، بحر الکاہل، امریکہ ہزاروں میل دور تھا اور وہ یورپی جنگ و جدل سے، یورپی لڑائیوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اور اس 100 سال کے عرصے میں امریکہ نے ترقی کی، انڈسٹریلائزڈ ہوا، لینڈ آف دا فری بنا، لینڈ آف اپرچونٹی بنا، لوگ یعنی کشتیاں، جہاز بھر بھر کے امریکہ آنے شروع ہوئے، مائیگرینٹ، مقامی لوگوں کو ہٹا دیا گئے، نئے شہر بسائے گئے، انفراسٹرکچر بسایا گیا، نیا ایک ماڈل تھا جمہوریت کا، آزادی کا، لبرٹی کا، ہیومن رائٹس کا، اگرچہ کالوں کے ساتھ وہاں زیادتی ہوتی تھی، لیکن امریکہ ایک نئی قوت کے طور پر ابھرا اور وہ یورپ کے یا ایشیا کے یا دنیا کے دیگر ممالک کے معاملات سے الگ تھا۔ 20ویں صدی میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو امریکہ کو گھسیٹا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں اگرچہ امریکہ نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ امریکہ اس میں داخل ہوا تو امریکہ کو شدید نقصان پہنچا۔ اس وقت پھر امریکہ کے ایک دوسرے صدر ولسن نے 14 نکات پیش کیے اور اس 14 نکات میں انہوں نے ایک آؤٹ لائن پیش کی، ایک نقشہ پیش کیا کہ دنیا کا ورلڈ آرڈر کیسے ہونا چاہیے۔ اس وقت جو برطانیہ تھا وہ ڈکلائننگ پاور تھی، آٹومن امپائر، عثمانیہ، خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، اور جو فرانس اور برطانیہ جو سابقہ کالونیل پاورز تھی ان کی طاقت کم ہو رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے اگرچہ کامیابی حاصل کی، برطانیہ اور مغربی طاقتوں نے جرمنی کے خلاف، آسٹرو ہنگری اور آٹومن امپائر کے خلاف، لیکن وہ کمزور ہو گئے، جبکہ امریکہ مضبوط تھا، ابھرتی ہوئی عالمی طاقت تھا، اقتصادی طاقت تھا، فوجی طاقت تھا۔ اس کو جو نقصان پہنچا، اس کے فوجی ہلاک ہوئے پہلی جنگ عظیم میں، تو اس کے بعد امریکہ میں پھر یہ خیال بہت شدت سے سامنے آیا کہ ہم نے سینکڑوں سالوں تک یہ یورپی لڑائیاں دیکھی ہیں، یورپی مذہب کے نام پر علاقوں کے لیے، کالونیوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ہمیں ان کی لڑائیوں میں نہیں پڑنا۔ تو امریکہ واپس جو ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ولسن نے جو 14 نکات پیش کیے اس پر لیگ آف نیشن بنی، اس کے اوپر ایک نیا ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی گئی، لیکن وہ نیا ورلڈ آرڈر ناانصافی پر مبنی تھا، جس کے خلاف جرمنی کو، جس میں ٹارگٹ کیا گیا، جرمنی کی زمینیں لی گئیں، ان پر جرمانے کیے گئے، ان کو بطور قوم ہیوملیٹ کیا گیا، ان میں ریئیکشن آیا اور وہاں پر ہٹلر پیدا ہوا۔ اس دوران 1929 میں ایک اقتصادی کرائسس آیا، جس کے بعد پوری دنیا میں، جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، فائنینشیل ڈپریشن، اقتصادی بحران آیا، اور اس بحران کے نتیجے میں امریکی عوام نے سخت مخالفت کی کہ امریکہ کو دنیا میں دیگر ممالک میں، دیگر خطوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جنگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ نے آئسولیشنسٹ پالیسی اختیار کی۔ 1930 کی دہائی میں امریکی کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ جنگوں میں حصہ نہیں لے گا، لیکن جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، امریکہ اس جنگ سے باہر تھا، لیکن اس میں جاپان نے پرل ہاربر پہ حملہ کر دیا اور اس کے رد عمل میں امریکہ جنگ میں داخل ہوا، اور برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے پھر امریکہ کے اس وقت کے صدر روز ویلٹ سے مل کے انہوں نے ایک نیا خاکہ بنایا عالمی نظام کا 1942 میں، جسے اٹلانٹک چارٹر کا نام دیا گیا۔ یہ چھپ کر 3-4 دن انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے ایک نیا خاکہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں انہوں نے جو امریکہ کی اور برطانیہ کی جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کی بنیاد پر ایک عالمی نظام کا خاکہ پیش کیا۔ یہ اٹلانٹک چارٹر جو 1942 میں وجود میں آیا، یہ اقوام متحدہ کی بنیاد بنا۔ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین، جو کہ ایک سوشلسٹ ملک تھا، جو نئی ابھرتی ہوئی سپر پاور تھی اسٹالن کے اس میں اقتدار کے دور میں، وہ امریکہ، فرانس، برطانیہ کے ساتھ مل کر جرمنی کے ساتھ اکٹھے لڑے، لیکن ان دونوں نظاموں کے درمیان تضاد تھا۔ لہٰذا 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی اور جرمنی اور جاپان کو شکست ہو گئی، تو امریکہ نے ایک نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس نیو ورلڈ آرڈر میں بٹن ووڈ میں کانفرنسز ہوئی تھی امریکہ میں، اور ان کانفرنسز کے نتیجے میں دنیا کے ایک لیے نئے عالمی اقتصادی نظام پیش کیا گیا تھا، اور اس اقتصادی نظام کے جو پلرز تھے وہ ورلڈ بینک تھے اور IMF تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی
میکنزم امریکہ نے تشکیل دیا وہ اقوام متحدہ تھا۔ تو 1945 کے بعد امریکہ نے برطانیہ سے وہ کردار لے لیا جو برطانیہ کا تھا، کہ وہ سلطنت برطانیہ جو تھی وہ 54 ممالک تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ سپر پاور تھی، وہ سپر پاور برطانیہ سے امریکہ کو منتقل ہو گئی اور امریکہ نے دنیا میں لیڈرشپ کا کردار ادا کیا۔ امریکہ پہلا ملک تھا جس میں ایٹمی ہتھیار بنائے اور ایٹمی بم کا استعمال بھی کیا جاپان کے خلاف۔ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ فوجی طاقت، ایٹمی بموں، اقتصادی اداروں اور سیاسی سپورٹ کی وجہ سے امریکہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا، لیکن امریکہ کا وہ خواب یا امریکہ کا وہ پلان ناکام ہو گیا، کیونکہ چند ہی سال کے بعد 1949 میں سوویت یونین نے جو ہے ایٹمی دھماکہ کر دیا، اور یوں ایک بیلنس آف پاور دو قوتوں میں قائم ہو گیا، دونوں ایٹمی قوتیں تھیں، لہٰذا ان کے درمیان جنگ کا امکان کم ہو گیا، لیکن نظریاتی جنگ شروع ہو گئی جس کو ہم سر جنگ کہتے ہیں۔ اس کو ہم سر جنگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کی جنگ تھی۔ سر جنگ کے دوران امریکہ نے پوری دنیا میں اپنے پاؤں پھیلائے، اس نے ہر جگہ پر سوویت یونین کو روکنے کی کوشش کی، سوویت یونین کے خلاف پراکسیز لڑائی لڑی گئی اور یہ ایک لڑائی بنا دی گئی، ایک جنگ بنا دی گئی، کمیونزم بمقابلہ جمہوریت اور ایک فری ورلڈ، ایک آزاد دنیا بمقابلہ ایک قیدی دنیا جس کو جو وہ سوشلزم کو کہتے تھے۔ اس میں پھر بڑی لمبی تاریخ ہے، 40 سالوں میں سخت مقابلہ ہوا۔ امریکہ نے فوجی محاذ پر بھی پراکسی لڑائیاں لڑی سوویت یونین کے خلاف، اس کے علاوہ انہوں نے پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے سوویت یونین کے خلاف جنگیں لڑیں، ہالی ووڈ کو استعمال کیا گیا، فلم انڈسٹری کو استعمال کیا گیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، نیوز پیپرز، سب کو استعمال کیا گیا۔ دیکھیں جیمز بانڈ 007 جو MI6 کا ایجنٹ ہے، وہ فلم کتنی مقبول تھی، لیکن وہ ساری اینٹی سوشلسٹ، اینٹی سوویت تھی۔ 1991 میں سوویت یونین جب ختم ہو گیا، ڈیزالو ہو گیا، اس مسلسل لڑائی کی وجہ سے جو پراکسی اس کے خلاف لڑی گئی، تو پھر امریکہ نے کہا کہ اب دنیا جو ہے وہ یونیلیٹرل مومنٹ ہے، یونیلیٹرل ورلڈ ہے، اور ہم نے پہلے فاشزم کو شکست دی تھی جرمنی میں، اور اب ہم نے کمیونزم کو شکست دی ہے سوویت یونین میں، تو اب یہ دنیا ہماری ہے۔ ایک امریکی اسکالر نے ایک کتاب لکھی 1992 میں، کہ اس کا نام تھا فرانسس فاکویاما۔ فرانسس فاکویاما نے ایک تھیسس پیش کیا اپنی کتاب کے ذریعے، کتاب کا ٹائٹل تھا دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین، کہ اب دنیا کے تمام ملکوں کو جو ہے لبرل ڈیموکریسی کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ الٹیمیٹ جو ہے نظام ہے، یہ پرفیکٹ ہے، یہ بہترین ہے، یہاں پر انسانی آزادیاں ہیں، سول لبرٹیز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے، پاور شیئرنگ ہے، رول آف لا ہے، رول بیس سوسائٹی سے بلا بلا بلا۔ لیکن اس یونیپولر موومنٹ میں جب امریکہ واحد سپر پاور بن گیا، امریکہ نے وہ واحد سپر پاور بننے کے بعد اس بیہیویئر کا، اس ڈگنیٹی کا، اس وقار کا مظاہرہ نہیں کیا جو کہ اس اتنے بڑے پوزیشن پر فائز ہونے کے بعد اس کو کیا جانا تھا، کرنا چاہیے تھا، بلکہ امریکہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح پوری دنیا میں اس نے فوجی آپریشن شروع کر دیے، حملے کرنے شروع کر دیے، ریجیم چینجز امریکہ پہلے سے کر رہا تھا۔ یہ جو امریکہ کا USAID ہے، یہ ایک فرنٹ آرگنائزیشن تھی CIA کی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی، جن کے ذریعے وہ امداد کے نام پر، قرضوں کے نام پر، NGOs کے ذریعے، سول لبرٹیز گروپس کے ذریعے لوگوں ملکوں میں تبدیلیاں لاتے تھے، ملکوں میں بغاوتیں کھڑی کرتے تھے۔ اسی طرح جارج سورس کی جو اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی ایک یہودی ہے، بہت بلینئر ہے، اس نے بھی اسکالرشپس کے ذریعے، ہسپتالوں کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، سوشل ویلفیئر کے ذریعے لوگوں کو ملکوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جارجیا میں، یوکرائن میں جو ہے وہ ریولوشن لائے گئے، کلر ریولوشن لائے گئے، اس سب کے پیچھے امریکہ، CIA تھا۔ یہاں تک کہ یہ ایک صحافتی تنظیم ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، جو کہ بظاہر فرانس میں ہے لیکن وہ بھی ایک CIA کا آپریشن ہے۔ یہ امریکہ نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ طاقت کے ذریعے، بندوق کے ذریعے دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ عراق میں ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر عراق پر حملہ کیا گیا، عراق کے تیل پر قبضہ کیا گیا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ عراقی مارے گئے۔ لیبیا پر قبضہ کیا گیا، لیبیا کے ایک اسٹیبل، ایک مستحکم نظام کو درہم برہم کیا گیا۔ افغانستان میں 20 سال تک قتل و غارت گری کی گئی، اور یوں چاہے وہ روس میں گروزنی کا علاقہ ہو، چاہے وہ کاکسس ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، ہر جگہ امریکہ نے یہ کیا۔ امریکہ کی ان
कार्रवाइयों के नतीजे में रूस और चीन जो है वो नाराज हो गए। चीन एक सुपर पावर बन चुका था इस और बन रहा है। इससे अमेरिका की जो ताकत थी उसको एक चैलेंज दरपेश हुआ और व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में रूस दोबारा अपने पांव पर खड़ा हुआ। 2008 तक रूस ने अमेरिका के साथ ताउन करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 2008 में जो है 2007 में व्लादिमीर पुतिन ने म्यूनिख की सिक्योरिटी काउंसिल में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ, आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है और अब हम आपका ये एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि 1990 की में जब सोवियत यूनियन खत्म हो रहा था तो गोरबचोव को इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि आप वारसा पैक्ट जो मिलिट्री अलायंस था सोवियत यूनियन का उसको खत्म कर दें और नेटो को भी हम डिसफंक्शनल कर देंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका का फौजी इतिहाद था मगरबी ममालिक का सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बनाया गया था। तो जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसका कोई जवाब नहीं था। वारसा पैक्ट तो खत्म हो गया, दीवारें बर्लिन तो गिर गई, लेकिन अमेरिका ने नेटो को खत्म नहीं किया जो 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 वजूद ही में लाया गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। बल्कि उन्होंने जो उसको कहा था गोरबचोव को कि हम 1 इंच भी नेटो जो है मशरिक की तरफ नहीं बढ़ेगी, जहां पर है वहां पे रुकी रहेगी और इसको हम डिसफंक्शनल कर देंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। जॉर्ज बुश सीनियर के बाद जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर बने तो बिल क्लिंटन ने ये पॉलिसी अपनाई कि नेटो को फैलाया जाए, रूस की सरहदों की तरफ बढ़ाया जाए। जो मशरिकी यूरोप के ममालिक थे उनको नेटो में शामिल किया गया। जो बाल्टिक स्टेट्स थी लिथुआनिया, लटविया और एस्तोनिया, जहां पर बड़ी तादाद में रूसी रहते थे, एथनिक रूसी रहते थे, वो ममालिक भी नेटो में शामिल हुए और वहां पर रहने वाली रूसी आबादी के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। रूस के खिलाफ सख्त नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा हुआ। चेकोस्लोवाकिया में, उधर क्या नाम है पोलैंड में, यूगोस्लाविया को इससे पहले को इन्होंने तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसको बाल्कनाइजेशन हुई। वहां पर सर्बिया को अलग कर दिया, बोस्निया हर्जेगोविना को अलग कर दिया, कोसोवो को अलग कर दिया। तो ये सारी जो उन्होंने की तो उसके नतीजे में जो थी रूस में खासी नाराजगी पाई जाती थी, गुस्सा पाया जाता था और वो कह रहे थे कि देखिए आप हमारी सरहदों के करीब आपने ना आने का वादा किया था, आप जब इस मिलिट्री अलायंस को हमारी सरहदों के खिलाफ करीब ला रहे हैं, पोलैंड में न्यूक्लियर मिसाइल आपने नष्ट कर दिए हैं, चेक रिपब्लिक में आपने फौजी अड्डे कायम कर दिए हैं। अब आप सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी फौजी अड्डों की तादाद में इजाफा किया। इस वक्त अमेरिका के 800 के करीब फौजी अड्डे हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका 80 ममालिक में फौजी अड्डे रखता है। अमेरिका के हजारों फौजी जर्मनी में, जापान में, जनूबी कोरिया में, फिलीपीन में, अफ्रीका में। वो कौन सी जगह है? दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने पूरी दुनिया में जो है बहरी बेड़े और फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। तो इस पर फिर हमने देखा कि 2000 के बाद चीन जो है वो ताकत पकड़ता गया और चीन और रूस जो है एक दूसरे के करीब आए। 2008 में चीन और रूस ने आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहिदा किया जो 2008 से लेकर आज 2025 तक बहुत गहरी दोस्ती में, बहुत गहरी पार्टनरशिप में तब्दील हो चुकी है। और इन दोनों बड़ी ताकतों ने मिलकर पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके बाद इन्होंने अब ब्रिक्स बनाई और ब्रिक्स में दुनिया की तकरीबन 40% से ज्यादा आबादी जो है अब ब्रिक्स में शामिल हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो सख्त कमजोर हो गया, उसकी मईशत क्राइसिस का शिकार हो गई। वो धड़ाधड़ डॉलर छाप रहे हैं, ये कागज पर छपी हुई करेंसी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन चूंकि ये अमेरिकी डॉलर पर सारा आलमी निज़ाम फाइनेंशियल निज़ाम चलता है, लिहाजा लोगों के पास, जापान के पास 3000 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, खरब डॉलर पड़े हुए हैं। तो ये दुनिया ने मुख्तलिफ जगहों पर ये डॉलर्स पर अपनी वो रिजर्व बैंक पे उन्होंने वो रखा हुआ है। तो अमेरिका की ताकत कायम है, लेकिन अंदर से अमेरिका खोखला हो चुका है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली इलेक्शन मुहिम में भी ये बात कही कि अमेरिका फर्स्ट। उस वक्त अमेरिका की सारी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई, चाहे वो मीडिया थी, चाहे वो वॉल स्ट्रीट था, चाहे वो मिलिट्री थी, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट वाली थी, क्या नाम इस्टेब्लिशमेंट। और उन्होंने कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाकाम हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इलेक्शन जीत जाते, लेकिन उनको एक तरह से धांधली करके हराया गया और जो बाइडन आए। जो बाइडन से पहले बराक ओबामा से पहले बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, ये सारे जो थे ये अमेरिका की जो हेजेमनी है
عالمی ہیجمنی اور پوری دنیا میں جو امریکہ مداخلتیں کرتا ہے، فوجی مداخلتیں کرتا ہے، اور پھر یو ایس ایڈ کے ذریعے یا سورس فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ جو مداخلتیں کرتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہم زیادہ مینٹین نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں انڈسٹری ختم ہو چکی ہے، ہمارے کارخانے، ہماری انجینئرنگ، ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب چین ہم سے آگے ہو گیا ہے، ایشیا میں روس ہمارے ساتھ ملٹری میں مقابلہ کر رہا ہے، تو ہمیں امریکہ کو دوبارہ بلڈ کرنا چاہیے. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے، ان کو 4 سال تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، ان کی جان پر حملہ کیا گیا، لیکن وہ باز نہیں آئے، وہ ریزسٹ کرتے رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ، خصوصاً دیہی امریکہ، وسطی امریکہ، جنوبی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی زبردست حمایت پیدا ہوئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ 2024 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کے باوجود، نہ چاہتے ہوئے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ داخلی سطح پر انہوں نے، آپ دیکھیں، ایک ڈاج جو بنایا ہے، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، جس میں ایلن مسک جس کے سربراہ ہیں، وہ وہاں پر ریڈیکل تبدیلیاں کر رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کی بیوروکریسی کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے، حکومت کو وہ چھوٹا کر رہے ہیں. یو ایس ایڈ میں جو کرپشن تھی، یو ایس ایڈ میں جو گھپلے تھے، یو ایس ایڈ میں جو اربوں ڈالر جو ہیں وہ پچھلے 1960 سے لے کر جو ہے وہ ہڑپ کیے جا رہے تھے، وہ اس کو ملکوں میں ریجیم چینج کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، انسٹیبلٹی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اسی طرح وہ دیگر کئی ایک عالمی جو سطح پر جو امریکہ کے انیشیٹو تھے ان کو وہ کم کر رہے ہیں، اور وہ ان پیسوں کو بچا رہے ہیں. امریکہ کو جو تجارت کا خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ٹیرفز شروع کیے ہیں. تو اندر امریکہ میں وہ بہت اسٹرکچرل چینجز لا رہے ہیں، اور بہت زیادہ دشمن پیدا ہو چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ان کو سخت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. بیرونی خارجہ پالیسی کے محاذ پر امریکہ نے ایک ایسی ڈرامیٹک تبدیلی اپنی خارجہ پالیسی میں کی ہے جس کو لوگ توقع تو کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ پہلے ہی مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فون اٹھا کر وہ روس جس کو صدر کو انہوں نے وار کرمنل قرار دیا ہے، وہ روس جس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں، جس کے خلاف وہ پچھلے 3 سال سے لڑائی کر رہے ہیں، یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ اب کہتا ہے یوکرین نے شروع نہیں کی، یوکرین نے شروع کی ہے، روس نے شروع نہیں کی. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. اور یوکرین کے پیچھے امریکہ اور یورپ تھے، جنہوں نے 2014 میں یوکرین میں ایک کودتا کی، ایک غیر قانونی حکومت مسلط کی، اور جو یوکرین جو ہے وہ اس میں یوکرینین اور رشین لوگ رہتے ہیں، یہ آپس میں کزن ہیں، یہ دونوں قومیتیں، یہ دونوں لوگ مشرقی یوکرین میں روسی ہیں اور مغربی یوکرین میں یوکرینینز ہیں. مغربی یوکرین والے یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ نیٹو میں نہیں شامل ہونا چاہتے تھے. لیکن امریکہ بائیڈن اور براک اوباما اور کلنٹن اور بش کے دور میں ان کو نیٹو میں شامل کرنا چاہتا تھا. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نیٹو میں شامل نہیں ہوگا یوکرین، اور ہم یوکرین کو یہ امداد بند کریں، اس جنگ کو ختم کریں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روس کی مخالفت کر کے روس کو چین کی گود میں ڈال دیا، اور امریکہ روس اور چین آپس میں ہماری وجہ سے ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے ہیں، جبکہ ہم جو ہیں ہم یورپیوں کو پال رہے ہیں، پچھلے 80 سال سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں ہم نے اس کے بعد یورپ کو ریکنسٹرکٹ کیا، اس کے بعد ان کا دفاع ہم کر رہے ہیں، اور وہ خود کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اپنی ان پرانی لڑائیوں میں ملوث کر رہے ہیں، جو لڑائیاں سینکڑوں سال پہلے جن کی وجہ سے امریکہ میں لوگ چلے گئے تھے تنگ آ کر. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہے ہیں اس پر ایک بات یہ ہے کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جیمز منرو کی ڈاکٹرین تھی، آئسولیشنزم کی جو پالیسی تھی، امریکہ اس کو واپس لا رہا ہے. اور غالباً اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کی بجائے پوری دنیا میں امریکن امپائر، جو کہ اب وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اب دوسرے پاور سینٹرز بن چکے ہیں، روس کی شکل میں، چین کی شکل میں، اور دوسرے ممالک جو ہیں، ایران کافی طاقتور ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں، ہندوستان طاقتور ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خواب ہے کہ پوری دنیا پر 800 ملٹری بیسز اور فوج کے ذریعے اور اڈوں کے ذریعے ہم حکومت کریں، اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہم اب یہ کریں گے کہ جو ہمارا منرو کی جو ڈاکٹرین تھی، وہ اس کے تحت جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، یعنی جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ، وہاں پر ہمارا غلبہ رہے گا، وہاں ہم کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. باقی یورپ سے ہم نکل رہے ہیں، چین کا راستہ ہم روکنے کی کوشش کریں گے، چین کے ساتھ ہم وہ کریں گے مقابلہ، لیکن یہ جو ماضی کی پالیسیاں، اس سے وہ اس وقت تک
تک تقریباً ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا۔ اگلی ویڈیو میں روشنی ڈالوں گا کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ اس تبدیلیوں کے نتیجے میں وہاں پر کیا ہوگا، اور یہ جو مغربی ثقافت ہے، مغربی تہذیب ہے، امریکہ اور یورپ جو ہیں، جو اقدار آپس میں شیئر کرتے ہیں، جس کو بڑا فخر کرتے ہیں، لبرل ڈیموکریسی اور اینڈ آور ویلیوز، اس کا کیا مستقبل ہے، اور یورپ کے حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔